जनाब तमाम तर इशारे यही हैं कि नून लीग को 27वीं आईनी तरमीम जो है मंजूर करवाने की जल्दी है। ज़राए का दावा है कि हुकूमत का हदफ है कि नवंबर के वस्त तक जो है इस आईनी तरमीम को मंजूर करवा दिया जाए, जिसके जो चंद कलीदी नुकात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं गुज़िश्ता रोज़ अपने एक्स के पैगाम में वाज़े कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुताबिक तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले में रजामंदी की शिक के खात्मे जैसे नुकात शामिल हैं। इसके अलावा NFC में सूबाई हिस्से की तहफ़्फ़ुज़ का जो खात्मा है और साथ साथ तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी का जो इख्तियार दोबारा सूबों से वापस लेके वफाक को देने का मामला है, उसकी तजावीज़ भी हैं। 18वीं तरमीम और NFC में छेड़छाड़ जैसे मामलात पर यकीनन पीपल्स पार्टी और दीगर कई सियासी और कॉम्प्रेस जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए और हैं, क्योंकि वो इनके सियासी फ़लसफ़े से मुतसादिम इक़दामात हैं। क्या नून लीग इस मामले में अपनी जूनियर पार्टनर यानी कि पीपल्स पार्टी को मना लेगी? ये बड़ा सवाल है जिस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वैसे पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है जुमेरात को इस मामले पर सर जोड़कर बैठेगी। 27वीं तरमीम में बिलावल की जो एक्स पे होने वाली पोस्ट है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन में तकर्री के मुतालिक जो डेडलॉक के खात्मे का भी एक नुक्ता है और आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ भी जो है माफ़ कीजिएगा वो भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि जी आज से चंद हफ्ते पहले तक, बल्कि मैं कहूँगा चंद दिन पहले तक, नून लीग के वज़रा ये दावा करते नज़र आ रहे थे कि जी नई तरमीम के मुतालिक बातें सिर्फ अफवाहें हैं और हुकूमत के एजेंडे पर ऐसा कोई मामला नहीं। अगर वैसे हम देखते हैं कि जी आज़ाद शुमार की अगर बात करें, उसके खेल पर नज़र डालें तो हुक्मरान इत्तेहाद को ये तरमीम जो है मंजूर करवाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए, बशर्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस मामले पर नून लीग के साथ खड़ी है। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम सैयद नवेद कमर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद कमर साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि 27वीं तरमीम पे आपकी पार्टी का इजलास होना है, लेकिन पहली नज़र में बतौर एक सीनियर सियासतदान के आपको कौन से नुकात ऐसे लगे हैं जो तजावीज़ सामने आई हैं हुकूमत की कि जो आप समझते हैं कि उनको माना जा सकता है? देखिए, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मसलन COD का हिस्सा थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये हमारा स्टांस आज का नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में भी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था, बल्कि ये तो बाकी जो जमातें हैं गवर्नमेंट की और अपोजिशन की, गवर्नमेंट वालों के साथ PMLN के साथ डायरेक्टली साइन हुआ था COD, और दूसरी पार्टीज़ ने इंक्लूडिंग PTI और सम अदर पार्टीज जो अपोजिशन में है आज, उन्होंने इसको अडैप्ट किया था। अच्छा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो ऐसी चीज़ है जो कि फ्रैंकली जो है नॉन कंट्रोवर्शियल होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि हर एक का रिस्पॉन्स जो है वो मौजूदा हालात के उनकी पॉलिटिकल स्टांस पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट। लेकिन प्रिंसिपली मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास होनी चाहिए थी पहले दिन से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए अब भी हो रही है, तो दैट्स मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, वोट बाकी जो NFC के हवाले से कहा है कि जी जो सूबों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था उनके शेयर का, उसको जो है रिवाइज़ करने की बात हो रही है या वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहेगा, उस पर आप क्या किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम कोई भी ऐसी चीज़ करने नहीं जाएंगे जो कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हो या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ख़िलाफ़ हो, या जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 18th अमेंडमेंट के थ्रू सूबों ने गेन की थी उसको रिवर्स करने के लिए हो। नन ऑफ दैट कम अज़ कम पार्टी का स्टांस जनरली रहा भी है, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा। हालांकि आत्मी फैसला CEC में ही होगा और वहाँ डिबेट होके ये बात होगी, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कोई ऐसी चीज़ हम एक्सेप्ट करें जो कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के या मैनिफेस्टो के या COD के खिलाफ। अच्छा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के वो ये आर्ग्यू करते रहे हैं कि जी NFC में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, रिसोर्सेज जब दे दिए जाते हैं सूबों को, तो फिर वफाक के पास बचते हैं, और वफाक के पास जब पैसे नहीं बचते लेकिन जिम्मेदारियाँ सारी उसकी होती हैं, दिफा पे उसको खर्च करना है, डेट पेमेंट उसने करनी है, तो ऑब्लिगेशंस में वो समझते हैं कि जी सूबों का भी या तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि वफाक के पास एक वो हो, लिक्विडिटी हो चीज़ों को खर्च करने की। तो ये आर्ग्यूमेंट बज़ाहिर तो एक समझ में आने वाला है, आपकी क्या राय है?
عامر دیکھیں یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جو کہ NFC میں خود ڈیبیٹ ہونا چاہیے نا. اگر NFC کی میٹنگز آئی بلیو وہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ آف دا منتھ کال ہو جائیں گی, تو لیٹ دم ڈیبیٹ اٹ آؤٹ اینڈ سی کہ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. اس کے لیے اور بھی کئی فورمس ہیں, طریقے ہو سکتے ہیں نا. ضروری نہیں ہے کہ صرف صوبوں سے ہی پیسے کھینچ کے اور پھر اس کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے اینڈ وی گو بیک ٹو اسکوائر ون. تو کئی چیزیں ہیں جہاں بیسیکلی فزیکل اسپیس کا اگر ایشو ہے تو فزیکل اسپیس کو تو وہ کرنے کے لیے زیادہ گین کرنے کے لیے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہماری ساری ڈیٹ جو ہے اس کی ری پروفائلنگ ہو سکتی ہے, اور بھی ایسے ایشوز ہیں, پینشن ریفارمس ہیں, یو نیم اٹ, ہر ایک چیز کو given the natural circumstances. لیکن یہ نہیں ہے نا کہ آپ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کا گلا کاٹ کے اور پھر اور طریقے اور چیزوں کو دے دیں اور خوش ہو جائیں کہ ہم نے ملک کی خدمت کی. یہ تو نہیں ہوتا نا. ہاں لیکن اس معاملے پہ ہے پولرائزیشن ہے, نقطہ نظر کا فرق ہے. اچھا ایک اور اشارہ یہ مل رہا ہے کہ حکومت کو ذرا اجلت ہے کہ وہ جلدی یہ منظور کروانا چاہتی ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس پہ تھرو ڈیبیٹ کی گنجائش ہے, وقت دے گی حکومت؟ یا دیکھیں ہمارا سٹانس یہ ہے کہ پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. یہ اس طرح سے انڈیو ہیسٹ جو بلاول صاحب نے جس وقت ان کے پاس یہ جو آؤٹ لائن آئی بھی 27th امینڈمنٹ کی, تو انہوں نے فوراً اس کو پبلک کر دیا. مقصد یہ تھا کہ پبلک ڈومین میں ایک چیز آ جائے, ڈیبیٹ شروع ہو جائے, پروز اینڈ کونس ہوں. ساری چیزیں تو ہمیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پبلک بھی اپنا ویو دے نا. ان دا اینڈ تو وہی ہوگا جو پارٹیز اپنا اپنا سٹانس بنا کے اور اس کو سپورٹ کریں گی, لیکن پبلک کا جو ہے ویو پوائنٹ تو ضرور آنا چاہیے. اچھا اسحاق ڈار نے جیسے آج کہا کہ جی 3 ملاقاتیں ہو چکی اس معاملے پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ایک عرصے سے ہمیں اشارے مل رہے تھے کہ جی 27ویں ترمیم کی بات ہوگی, لیکن حکومت کے وزراء کے میرے پروگرام میں ڈینائی کیا کہ جی ابھی کوئی یہ آن دا کارڈز نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے تک حکومت, جیسے میں نے عرض کیا کہ اجلت میں نظر آ رہی. کوئی ٹائم فریم آپ کے ذہن میں ہے کہ مطلب ہے جیسے حکومت اگر اشارہ کوئی کہہ رہے کہ جی اگلے ہفتے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ یا وہی صاحب لو میکرز کو نہیں پتا اور ووٹ ڈالنا ہے 10 تاریخ تک کرنا ہے؟ کوئی لوگ اس سے بھی پہلے کہہ رہے تھے. دیکھیں پروسیس اگر کمپلیٹ ہونا ہے, اگر ہمارے جو ہے اس کو کنسنٹ دینے کے بعد یا جس حد تک بھی کنسنٹ آئے گا اس کے بعد ہی یہ کسی ہاؤس میں موو ہوگا نا. اور موو ہونے کے بعد پھر کمیٹیز کو جائے گا, پھر کمیٹی سے رپورٹ آئے گی, پھر رپورٹ پہ ڈیبیٹ ہوگی, پھر وہ دوسرے ہاؤس کو ٹرانسمٹ ہوگا, پھر وہاں ڈیبیٹ ہوگا, پھر پیسج کے لیے جائیں گے دوسرے ہاؤس میں بھی. تو آئی تھنک that process has to be completed. ہتھیلی میں سرسوں نہیں جما سکتے ہیں, جلدی میں نہیں ہوگا. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں, اس میں بڑا جو بلاول صاحب کی ٹویٹ آئی تھی ایکس پہ پوسٹ جو تھی, اس پہ تھا کہ تعلیم اور پاپولیشن جو ہے وہ بھی مرکز کے پاس جانے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ دونوں معاملات پہ بھی مجھے پتہ ہے کہ صوبے بعض معاملات میں حساس ہیں, لیکن ایک اور آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ جی کچھ چیزوں کے لیے سینٹرلائز منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے کہ تعلیمی نظام ایک جیسا ہو. بعض لوگ آرگیو کرتے ہیں جب سے ہائر ایجوکیشن گئی ہے صوبے کے پاس تو زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے. اسی طرح پاپولیشن کنٹرول میں مطلب ہے ون ونڈو آپریشن نہیں ہے, ہمارے یہاں پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور اتنے افیکٹو ہمارے پروگرامز نہیں ہیں. آپ کی کیا تھاٹس ہیں اس کے اوپر کہ کچھ چیزیں دیکھیں یہ تو ایک کلاسیکل ڈیبیٹ ہے نا کہ مضبوط مرکز یا مضبوط فیڈریشن. اب یہ ڈیبیٹ تو آج کی نہیں ہے, 70 سال سے یہی ڈیبیٹ چلتی آ رہی ہے. آئی تھنک کہ کچھ معاملات جو سیٹل ہو گئے ان کو ری اوپن نہیں کرنا چاہیے. I know a certain mindset جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز مرکز کے پاس ہو اور ایک سینٹرلائز سسٹم ہو اور گڈ اولڈ 1 unit days اب واپس آ جائیں and so on. بٹ اب ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. صوبے جو ہیں وہ ایک حد تک ہی ان کو آٹونومی ملی ہے, کچھ لوگ تو اس سے بہت زیادہ بھی چاہ رہے ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ویو پوائنٹ بنانا چاہیے نا.
اچھا ایک آپ نے کہا کہ صوبے واقعی صحیح بات ہے کہ بہت آگے آ گئے، صوبوں کے پاس اختیار ہے، پیسہ ہے، لیکن ایک اور بات ہے کہ جو تصور ہے ڈیوالو ہونے کا کہ وہ چیزیں نچلی سطح پہ نہیں آئی ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی مطلب ہے مزید ڈیسینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی نئے صوبے کی ضرورت ہے، کوئی کہتے ہیں جی نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی ضرورت ہے کہ صوبے ہمارے ملکوں سے بڑے ہیں. تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے صوبے اتنے افیکٹولی گورن کر پا رہے ہیں اور جو چیلنجز ہیں صوبوں کے پاس؟ دیکھیں تو اگر ایسے سوال ہے تو کیا فیڈرل گورنمنٹ پرفیکٹلی گورن کر رہی ہے اور صوبے جو ہیں وہ فیلئر ہیں ان گورننس؟ یہ تو نہیں ہے. Overall, there is a failure of governance across the board, unfortunately. Lot of things need to improve. But وہ صوبہ ورسز مرکز کا ایشو نہیں ہے، وہ تو ہمارے اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. تو اس میں یہ ایکسپیریمنٹیشن کرتے جائیں گے تو where will we end up? I think we should consolidate. یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صوبوں کو جب اختیارات ملے اور ایک حد تک ان کو فائنینسنگ بھی ملی، ان کی گورننس بہتر ہونی چاہیے تھی جو آج ہے اس سے. لیکن لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی پی ایف سی جو ہے وہ ہونا چاہیے، کراچی کے بعد زیادہ اختیار ہونا چاہیے، کراچی کے میئر کے زیادہ امپاور ہونا چاہیے. نہیں ہے، بیچارہ مظلوم ہے. حیدرآباد کے میئر کے ساتھ یہ سلسلہ ہے. لڑکانا صرف کراچی اور حیدرآباد کو کیوں زیادہ اختیار ہونے چاہیے؟ سب کو زیادہ اختیار. میں آ رہا تھا، آپ میں کہتے ہیں لڑکانا کو بھی ہونے چاہیے، سکھر کو بھی ہونے چاہیے، لیکن ہے نہیں یہاں پہ. تو اٹس ناٹ، وہ تو آپ کراچی حیدرآباد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے، لیکن اوور آل جو ہے جب ہم ڈیولوشن کہتے ہیں تو سرٹنلی اٹ ہیز ٹو بی جینیوئن نچلی سطح پہ. اچھا ایک عام خیال اب یہ ہے کہ 73 کا آئین کا چہرہ اتنا مست کر دیا گیا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے بھی، اور جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی آپ لوگوں کی، اس میں جو بھی قانون سازی ہوئی وہ کوئی عوام کی بہتر لگ رہا تھا کہ جی خواص کے اس کے لیے ہو رہی ہے، ایلیٹ کے لیے ہو رہی ہے. جیسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، نیب قوانین میں تبدیلی ہوئی، تو ظاہر ہے اس سے عام آدمی کا کیا لینا دینا، مطلب ہے 0.00001% لوگوں کا بھی لینا دینا نہیں ہوگا. 150 لوگوں کے حق میں ہو گئی وہ قانون سازی. اس کے بعد 26ویں ترمیم پہ اسی طرح کا آرگیومنٹ آ رہا ہے. کیا کہیں گے کہ جو ایک فاصلہ آتا جا رہا ہے جو پارلیمنٹیرینز کے اندر اور عام آدمی؟ یہ دو بہت ہی جنرلائز آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن فیکٹ ریمینز کہ ہر چیز ایک دوسرے کو افیکٹ ضرور کرتی ہے. اب نیب اگر جس طرح سے آپریٹ کرتا رہا ہے اس میں آپ کا بزنس ایٹماسفیئر بھی خراب ہوا، آپ کی انویسٹمنٹ بھی خراب ہوئی. الٹیمیٹلی تو یہ ساری چیزیں پھر ایڈ اپ ہوتی ہیں نا آپ کی اکانومی میں، آپ کے گروتھ میں، آپ کے لوگوں کی امپلائمنٹ میں. تو اب یہ کانٹ سے کہ جی نہیں صرف جس بندے کو جیل میں ڈالا وہی افیکٹ ہوا، باقی کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوا. دیٹس ناٹ ٹرو. یو نیڈ ٹو امپروو یور سسٹمس. تو اس لحاظ سے آئی ڈونٹ تھنک نیب کا پرفارمنس کوئی اتنا اسٹیلر رہا ہے کہ ہم بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کرتے پھریں. لیکن اور بھی چیزیں ہیں جو کہ جس میں امپروومنٹس کی ضرورت ہے. اینڈ ود ٹائم اگر دیر از اے نیڈ ٹو چینج تھنگس فار دا بیٹر، یہ ضرور ہونی چاہیے. اچھا اس میں ایک اور تجاویز میں بلاول صاحبی کی پوسٹ میں تھا کہ مجسٹریٹ کا جو نظام ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کی بات، جو کہ مشرف صاحب کے دور میں ختم کیا گیا تھا غالباً. کیا آپ کی تھاٹس ہیں اس کے اوپر؟ کیا ہونا چاہیے اس طرح کا، مطلب ایگزیکٹو جو ہمارے دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ ہے دیٹ بوتھ آرگیومنٹس فار اینڈ اگینسٹ. اب کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں. دیکھیں جب بفور اٹ واز کمپلیٹلی پینڈولم دوسری سائڈ پہ جب سوئنگ ہو گیا، تو اب چھوٹے چھوٹے معاملات جو کہ سمپلی ایڈریس ہو جاتے تھے، چاہے وہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوں، چاہے وہ اس قسم کی چیزیں، جوڈیشری کے جانے کے بعد اس کے وہ ثمرات نہیں آئے جو کہ لوگوں کا خیال تھا. بٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ بیلنس کہاں پہ ہم رکھ سکتے ہیں. ہم پھر دوبارہ سے اگر اس دوسری طرف سوئنگ کر گئے تو وہ بھی تو اس کے بھی تو نقصانات ہم سب کو یاد ہیں، وہ ہماری تاریخ ہے. تو ہمیں ایک ماڈریٹ ایسا کرنا چاہیے، افیکٹو قانون ہو اور افیکٹولی اس پہ جو ہے وہ موومنٹ بھی ہو جائے. ایک اور جو بہت زیادہ میں خطا کلامی کروں کہ ایک اور جو بڑا لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے
کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تصور یہ کہ جی وہ اس وقت نون لیگ کی بی ٹیم بنی ہوئی اور بہت سارے ان کے فیصلوں کا ملبہ آپ لوگوں پہ گر رہا ہے، اور وہ جو میری آپ کے رینک اینڈ فائل سے بات ہوتی تو وہ اتنے خوش نہیں ہوتے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے پیپلز پارٹی کو کوٹ اینڈ کوٹ بقول ان کے استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی بے رحمی کے ساتھ. دیکھیں یہ سوال ضرور آتا ہے، اور پرٹیکولر پنجاب پروونس میں آتا ہے، جب پیپلز پارٹی کسی صورت میں بھی نہ مسلم لیگ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے حکومت کا حصہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کو یہ وہ ہوتا ہے تاثر کہ وہ پنجاب حکومت کا کسی طریقے سے بے علائے بھی ہیں، تو وہ وہاں سے یہ آوازیں ضرور آتی ہیں، اور جینیونلی یہ فیلنگ ہے کہ بھئی یہ سارا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے لیکن پیپلز پارٹی کو تو پورے ملک کا، چاروں صوبوں کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، سب کا پرسپیکٹو رکھ کے پھر ہی پالیسی بنانی پڑتی ہے نا. تو اس لحاظ سے we are continuing with this present arrangement. تمام تر اپنی ریزرویشنز کے باوجود آپ لوگ اس نظام کو، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا مطلب ہے کوئی عوام دوست نظام نہیں ہے، پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی، کرتی آئی، مطلب نظام نے آپ سپورٹ کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں اس کی. عوامی دوست حکومت آئی گیس جب پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہوگی تو تبھی ہم بات کر سکتے ہیں نا. اب مسلم لیگ کی حکومت کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ عوام دوست ہیں؟ یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا. نہیں تو لیکن وہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے خیال میں آپ کی نہیں تو ہم اگر گرا عامر I'm sorry I don't want to get into a debate، لیکن پوائنٹ ہے کہ آج حکومت ہم گرا سکتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بالکل گر جائے گی، پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا پھر وہ بھی تو we have to think through نا، کہ اس کے بعد کیا آئے گا. کیا باقی جینیون الیکشنز آئیں گے، یا پھر ایک اور سسٹم آئے گا جس کو پھر ایک لمبی ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی اس کو پھر اوور ٹرن کرنے کے لیے. تو یہ اتنے نہیں ہے ومزیکل فیصلے جو کہ آپ نے اہم بات کی، اور میرے خیال میں جاتی جاتی جو آپ نے بات کی میرے خیال میں بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ کیا جینوین الیکشن آئیں گے. تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ اگلے الیکشن واقعی جینوین ہوں گے، یا جس طرح 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے لوگوں کو خدشات تھے اور بہت زیادہ کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں کنٹروورسی تو رہے گی جب تک کہ کوئی ایک الیکشن ایسا ہو جائے جس پہ سب کو اعتماد ہو، تب تک کوشچن مارکس رہیں گے نا. تو we have to be careful in what our asks are and where we are headed. Utopian اس میں نہ ہم رہیں نا. میں ایک اور سوال نکل آیا، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ what needs to be done اگر الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے الیکشن آنے چاہیے جس پہ سب لوگ کہیں کہ بالکل صاف شفاف ایماندارانہ تھے، کیا کرنا ہوگا اور آپ لوگ اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا ہم نے ریفارمز اور الیکٹرل ریفارمز اور کئی قسم کے ریفارمز کر کے دیکھ لیا ہے نا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو سنسیریٹی کے ساتھ سب نے جو ہے اس میں کام اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اگر نہیں تو پھر اسی طرح سے دھکے سے کام چلتا رہے گا. وہی اسی طرح دھکے سے کام چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب کی گفتگو سنی. نظام کو سپورٹ کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور یقیناً اس بات کا وہ لوگ اعتراف کریں کہ جو نون لیگ کی فیصلہ سازی ہے اس کا ملبہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی گر ہی رہا ہے. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب خیبر پختونخوا جو ہے وہ حزب اختلاف کا صوبہ بھی ہے اور دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر بھی ہے. اس حوالے سے وفاقی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا سیاسی چپخرش تو خیر چلتی رہتی ہے اور اس سے مطلب ہے ہماری حکومتوں کو عادت سے نمٹنے کی، لیکن دہشت گردی سے مقابلے کے لیے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا ایک صفحے پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں چیلنج بات جو ہے وہ یہ کہ جی نقطہ نظر کا فرق ہے. جس طرح سے وفاق چیزوں کو مینج کرنا چاہتا ہے وہ غالباً صوبائی حکومت کی حکمت عملی اس معاملے پہ کچھ اور ہے. ہمارے ساتھ آج بڑے ہی اہم مہمان موجود ہیں. شفیع جان صاحب معاون خصوصی برائے اطلاعات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، وزیر کے اسٹیٹس ہے، اور ظاہر ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ جی کے پی میں نئے کیپٹن ہیں اور ایک نیو لک ٹیم ہے، تو اس نیو لک ٹیم کے بڑے اہم کھلاڑی ہیں. شفیق صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا، پہلی بار آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. تو ذرا سا بات شروع کرتے میں یہ دہشت گردی کے چیلنج پہ بھی آتا ہوں، لیکن 27ویں ترمیم کا بڑا شور ہو رہا ہے اور اس پہ ایک بڑی اہم بات یہ کہ جی این ایف سی کے حوالے سے صوبے کا جو شیئر گارنٹی کیا گیا ہے اس کو تبدیل ہونے کی بات ہو رہی ہے. کم از کم جو ایکس پہ پوسٹ کی ہے بلاول صاحب نے، اسے یہی تاثر ملتا ہے. تو اس پر آپ کی پارٹی کا، آپ کی صوبائی حکومت کا کیا موقف ہے جناب شفیع صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عامر بھائی.
انوائٹ کرنے کے لیے. بالکل جی 27ویں ترمیم کی جو گونج ہے اس وقت اسلام آباد میں بھی آ رہی ہوگی اور پورے خیبر پختونخوا میں اور پاکستان کی سیاست میں 27ویں ترمیم کی گونج ہے. جو ڈرافٹ کی بات ہو رہی ہے وہ ڈرافٹ آپ نے دیکھا ہوگا. کل بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنی ٹویٹ میں اس کو ٹویٹ کی ہے اس بارے میں. اس میں جو کمپلیٹ ڈرافٹ ہے وہ ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن جو ڈرافٹ اور جو ٹویٹ بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے تو اس میں NFC شیئر کی بات کی گئی ہے, اس میں کچھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اور ایجوکیشن کی ڈپارٹمنٹ کی بات کی گئی ہے. تو یہ سارے وہ چیلنجز ہے جو 26ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے. 26ویں جب ترمیم تھی تو وہ بھی ایک غیر آئینی اقدام تھا, وہ کس طریقے سے پاس ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مذمت کی تھی, نہ ہی اس کو ووٹ دیا تھا, اور جس ریاستی دہشت گردی کے ذریعے وہ پاس کروایا گیا راتوں رات کے اندھیرے میں, وہ آپ سب کے سامنے تھا. جب تک 27ویں ترمیم کی بات ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ 27ویں ترمیم کا جو ڈرافٹ آئے گا وہ پیپلز پارٹی کو الگ ملے گا, مسلم نون کے پاس جو ڈرافٹ جائے گا وہ الگ ہوگا. اگر ہمیں کوئی ڈرافٹ دیا گیا تو وہ ایک الگ ڈرافٹ ہوگا, لیکن جب یہ پاس ہوگا تو یہ سب تینوں ڈرافٹ سے مختلف ہوگا. اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر بنتی ہے. وہ جمہوریت کے چیمپئن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, اور 18ویں ترمیم جو انہوں نے کی تھی, جو NFC کا شیئر انہوں نے مقرر کیا تھا, وہ اپنی جیت اس کو کہتے ہیں. لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوتا ہے, کیونکہ NFC کا شیئر جب کم کیا جائے گا تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے چھوٹے صوبے کو سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ جب مکمل ڈرافٹ آئے گا کہ اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے. اس میں آئینی بینچ سے بات آئینی عدالت کی طرف جا رہی ہے, جس سے ججز جو ہیں, جو جوڈیشری ہمارا سسٹم ہے, جو عدلیہ کا سسٹم ہے, وہ معزول ہو جائے گا اور یہ خالی بلڈنگز رہ جائے گی. تو بہت ساری ایشوز پہ ہمیں ریزرویشن ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کی بھرپور مذمت کرے گا. اچھا, یہ تو آپ نے کہا کہ جی الگ الگ ورژن آئیں گے, تو اس کا مطلب ہے وزارت قانون کو بڑی محنت کرنی پڑے گی شفیع صاحب, کہ کئی ورژن بنانا آسان تو نہیں ہوتا. لیکن خیر اس پہ ہم پھر کبھی اور بھی بات کریں گے تفصیل سے. میں ایک اور بڑی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. کل جو ہے DG ISPR صاحب نے جو ہے بڑی اہم ایک بریفنگ دی, اور اس میں انہوں نے KP کے اندر جو چیلنجز ہیں دہشت گردی کے, اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی. اور انہوں نے موقف یہ پیش کیا کہ جی تیرا خیبر کا جو علاقہ ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی منشیات فروشوں کا اور دہشت گردوں کا اور سیاسی شرافیہ کا ایک کسی طرح کا نیکسس بھی ہے. اور جو پھر انہوں نے اعداد و شمار وہاں پہ ہمیں شیئر کیے کہ جی صرف اس علاقے میں 502 دہشت گردی کے حملے ہوئے, 192 آج جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. صوبائی حکومت کے لیے بھی ظاہری چیلنج ہے کہ آپ کے صوبے میں اگر اتنے بڑے پیمانے پہ منشیات ہیں, افغانستان سے سمگل ہو کر آ رہی ہے, مت آ رہی ہے, آئس آ رہی ہے, پتہ نہیں عجیب و غریب ڈرگس کے نام ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ اس چیلنج کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر فیڈ کر رہا ہے, کرمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے دہشت گردوں کو بھی, افغان طالبان کو بھی, TTP کو بھی. کیا اس کے اوپر آپ کیا وہ ہے انالیسس؟ عامر بھائی, پہلی بات کہ DG ISPR نے کل جو ہے دوبارہ ایک 3-4 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے, پریس بریفنگ دی ہے. اس میں ہمارے خیبر پختونخوا کے صحافی بھی اس میں شامل تھے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ صوبے کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے خیبر پختونخوا کو, ہماری گورنمنٹ کو, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو, وہ امن و امان کی صورتحال ہے. وہاں پہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں, جو وہاں کا افغان بارڈر ہے, وہاں پہ کافی کشیدگی ہے. اور یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ قائم ہو چکا ہے ایک فورسز کے درمیان اور عام عوام کے درمیان, عام عوام کا اب ٹرسٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. سیکورٹی کے حوالے سے آپ کے علم میں بھی ہوگا, اور میں آپ کو تفصیلاً یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت صوبائی جو ہماری اسمبلی ہے وہاں پہ ایک سیکورٹی کمیٹی بنا دی گئی ہے, جو کہ 35 رکنی کمیٹی ہے, اور اس کو بابر سلیم سواتی صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں جو ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب بھی اس کے ممبر ہیں, ہمارے باقی وزراء بھی اس کے ممبر ہیں, وہاں پہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ بھی اس کے ممبر ہیں, اور تمام پارلیمانی پارٹی جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس وقت موجود ہے ان کے نمائندگی بھی موجود ہے. اب ہم جی 12 نومبر کو APC کرنے جا رہے ہیں. اس زمن میں سہیل آفریدی صاحب نے تمام جو ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کو کالز کی ہیں, ان کے مشران کو بلایا گیا ہے, ان کو انوائٹ کیا گیا ہے, گورنر خیبر پختونخوا کو انوائٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پہ بیٹھے اور اپنا انپٹ دے اس کمیٹی کو. اس سے بڑھ کے جو ہے جو ہمارے قبائلی امیدین ہیں,
جو وہاں پہ ہمارے قبائل کے ایک جرگہ سسٹم ہے، جو ہمارے قبائل کے مشران ہیں، ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، کیونکہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لینا چاہتے ہیں، اور اس میں لوپ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹی یو آر سیٹ کریں. ٹی یو آر سیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھے اور ان ٹی او آرز کے مطابق ہی وہاں پہ کارروائی ہو، کیونکہ یہ بہتر اور زیادہ سود مند ثابت ہوگی. درست. نہیں تو بڑی آپ نے اچھا وہ کیا کہ مطلب ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں اور اداروں کے ساتھ بھی بیٹھیں، تو یہ بالکل صحیح سمت پہ. اچھا، اب ایک جو چیلنج میں سمجھتا ہوں ایک زمانے میں کم ہو گیا تھا، وہ تھا کہ جو پوسٹ کی کاشت. اب جو نیا ڈیٹا سامنے آیا کہ صوبے میں 12,000 ایکڑ پہ جو ہے آپ کے صوبے میں پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے. اس چیلنج سے کیسے نمٹیں گے، جبکہ یہ جو ڈرگز کی منی ہے یہ گھوم پھر کے جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے کرائم میں بھی انوالو ہوتا ہے، یہ پیسہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں بھی جاتا ہے، افغان طالبان کے پاس بھی جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی آپ لوگ اور فوکس گروپ کریں گے، کس طرح سے دیکھیں گے اس کو آپ؟ دیکھیں، حکومت تو بالکل اپنے اداروں کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے سے دہشت گردی ختم ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن و امان ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ترقی ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آرام سے اپنی زندگی گزارے. جو وہاں پہ ڈیمیج ہو رہا ہے، جو سویلین آبادی ہماری ڈیمیج ہو رہی ہے، جو ہماری ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے، جو وہاں پہ ایک قسم کا غصہ پایا جا رہا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں وہ ختم ہو. لیکن یہ گورنمنٹ اور اداروں کو ساتھ بیٹھ کے اپنے ٹی یو آر سیٹ کر کے ہی ختم ہوگا. ابھی تک 2025 میں 62,113 آپریشن ہو چکے ہیں. آن این ایوریج اوسطاً 208 آپریشن ہر روز ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ایک آپ لوگوں کے تحفظات تھے پی ٹی آئی کے کوئی بڑا آپریشن نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ایڈریس ہو گیا. آئی او بیز جو ہو رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی جہاں پہ دہشت گرد ہیں یا اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف آپریشن جاری رہیں گے. جی دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے لیے وہ کولیٹرل ڈیمیج کا ہے. اچھا. جو ہماری سویلین آبادی اس سے متاثر ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وادی تیرا میں جب ڈرون ہوا، جب کارٹلنگ میں ڈرون ہوا، تو وہاں پہ وہ جو سویلین کی آبادی ہے جس میں بچے شامل ہیں، جن میں عورتیں شامل ہیں، تو وہ جب وہاں پہ شہید ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ اس کی وجہ سے جو ہمارے قبائل کے علاقے ہیں وہاں پہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا جو گیپ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم جب یہ اتنی تعداد میں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر دی ہیں، لیکن سوالات پھر بھی جنم لیتے ہیں. سوالات ہمارے یہ جنم لیتے ہیں کہ جب آپ نے اتنے بڑے آپریشن کیے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 300 سے 400 دہشت گرد ہیں، وہاں پہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں فورس موجود ہے، تو پھر یہ چیز ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ چیز ایک جگہ سے موو کر کے دوسری جگہ پہ کیسے چلی جاتی ہے؟ تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں، بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں. اس لیے ہم بیٹھ کے ٹی یو آر سیٹ کر کے ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی تک کوئی آپ کا جو ہے آپ کی نئی حکومت کا جو ہے رابطہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ آپ لوگ مطلب ہے کس لیول کے اوپر اس وقت بات چیت ہو رہی ہے؟ ابھی تک تو جی باقاعدہ طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا. کور کمانڈر صاحب آئے تھے سہیل آفریدی صاحب کے آفس میں، وہاں پہ ان کو مبارکباد تھی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر. وہاں پہ ایک نارمل سی ملاقات ہوئی ہے صرف مبارکباد کے لحاظ تک، اور ابھی تک کوئی باقاعدہ اس پہ بات چیت نہیں ہوئی. اب جب ٹی یو آرز ہماری یہ سیکیورٹی کمیٹی سیٹ کریں گے تو ہم باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ بات کریں گے، اور اسی کے بعد ہی ہم وہ چیزیں پبلک کریں گے. کیونکہ جو ڈیٹا ہے شفیع صاحب اس میں کہ 1600 تقریباً 68 یا 67 کے قریب جو ہیں دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اس سال، جو کہ ہائیسٹ نمبر ہے. اس سے پہلے کبھی پچھلے 10 برس میں اتنے نہیں ہوئے تھے. اور ظاہر کہ اس میں ہمارے اب جو ہے سیکورٹی فورسز کا بھی 584 کے قریب جو ہیں فوج کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، افسران بھی ہیں اس میں، جوان بھی ہیں، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے 133 کے قریب ہیں، سویلین جو ہیں 356 ہے. تو اعداد و شمار، اور ظاہر کہ اس میں بہت بڑا عامر صاحب جو بیسیکلی مسئلہ ہے نا، جو اگر فورسز کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی ہماری شہادتیں ہیں، ہماری ہی لوگ اس میں مطلب کسی کا بچہ ہے وہ پاکستانی ہے، ہمیں اس پہ مطلب وہ بھی ہماری شہادت ہے. اگر کوئی سویلین اس میں مارا جاتا ہے تو وہ بھی ہماری ہی شہادت ہے، اور وہ سویلین کے جب وہاں شہید ہوتا ہے تو وہاں سے غم و غصہ اس پہ پایا جاتا ہے. تو اب وہ کویشچنز وہی ہیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں کارروائیاں کر لی ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہم نے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، تو یہ چیز ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اکارڈنگ ٹو دیم کہ یہ میکسیمم بھی ہو تو یہ 1200 بندہ ہے جو اس وقت پورے قبائل کے جو ہمارا یہ بیلٹ ہے جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پہ جو یہ چیز ہو رہی ہے، تو یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ جب اتنے زیادہ دیکھیں، ہم نے ابھی بھی ریسنٹلی جو باجوڑ کا آپریشن تھا،
جو اب باجوڑ کی ان کو یہ جو انٹیلیجنس بیس کاروائی انہوں نے کی تو وہاں پہ انہوں نے 36 جو ہمارے 36 گاؤں کو ہم نے ڈسپلیس کیا تھا، اس پہ 2.5 ارب روپے لگے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو فورسز جی آپ مکمل کر لیں، وہاں پہ جو فورسز موجود ہیں وہاں پہ جو فورسز موجود ہیں، جو پاک فوج موجود ہے یا باقی ایف سی موجود ہے، ان کے جتنے اخراجات ہیں وہ بھی کے پی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ جب اتنے سارا پیسہ لگ رہا ہے تو اس کے باوجود یہ چیز ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور جناب پنچ لائن یہی ہے کہ جب تک صوبائی حکومت، ادارے اور وفاقی حکومت جو ہیں اس معاملے پر، دہشت گردی کے معاملے پر ایک صفحے پہ نہیں ہوں گے، مؤثر انداز سے آپ اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر حکمراں اتحاد جو اس بات پہ تل جائے کہ انہیں 27ویں ترمیم کو منظور کروانا ہے تو ان کے پاس عدد تو موجود ہیں، بشرطے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ کھڑی رہے، نون لیگ کے ساتھ۔ لیکن جو نون لیگ کی خواہش ہے کہ جی اس ترمیم کو اسی ماہ منظور کروانا ہے، یعنی کہ آپ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے جا رہے ہیں، اور اس کا جو یہ ہدف ہے، اس سے ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان میں اس سے سیاسی مہازرائی میں مزید شدت آئے گی۔ حکومتی وزراء جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک صفحے پہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے باوجود بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کا جو ہے اس کڑوی گولی کو ہضم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ دوسری جانب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جی وہ اس ترمیم کو منظور نہیں ہونے دے گی کیونکہ اس سے ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، وہ کیا کریں گے؟ احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں آج جو ہے ایک بڑا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پہ تبادلہ خیال بھی کیا گیا، اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا، اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جی 27ویں ترمیم کا جو ایجنڈا ہے وہ تشویشناک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر پیپلز پارٹی ایک تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی جس نے آئین کی بنیاد رکھی، دوسری جو تھی وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی جس نے جمہوریت کے لیے جان دی، اور آج جو ہے پیپلز پارٹی وہ جمہوریت کو بقول اسد قیصر صاحب کے دفن کرنے کے لیے جان لگا رہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان صاحب نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف مزاحمت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ ترمیم جو ہے اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ ان کے بقول 26ویں ترمیم کی بھی ان کی جماعت نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا تھا، اور وہ 27ویں جو ہے ترمیم کو بھی قبول نہیں کرے گی۔ یعنی کہ تمام تر اشارے یہ ہیں کہ ملک میں مہازرائی بڑھے گی، جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔